नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह के क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी में हमने ग्रामर के क़वाइद पढ़ने के बाद कुरान मजीद की एक सूरतुल हुजरात का तर्जुमा मुकम्मल किया। आज हम दूसरी सूरत यानी सूरतुल हदीद के तर्जुमे का आगाज़ कर रहे हैं। कुरान मजीद से ये सूरतों का इंतखाब इस हिकमत के तहत किया गया है कि ना सिर्फ ये कि हमारे सामने कुरान मजीद के तर्जुमे के हवाले से कुछ बातें आएँ, बल्कि जो कुरान मजीद की बुनियादी तालीमात हैं उनका भी पैगाम हम तक पहुँचे। जिस तरह सूरह हुजरात में बड़ी कीमती हिदायत हमने समझी ताकि इल्म के साथ साथ हमारे अमल की भी इस्लाह हो, इसी तरह से सूरह हदीद में भी बाज़ अहम अमली बातें इंशाअल्लाह हमारे सामने आएंगी। आइए तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। सूरह हदीद की पहली आयत है सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ि सब्बहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तशदीद है। दो सलासी मजीद के अब्वाब ऐसे हैं कि जिनमें तशदीद आती है, एक बाब तफ़ील और दूसरा बाब तफ़ाउल। बाब तफ़ाउल में तशदीद के साथ एक ता भी होती है, यहाँ पर ता नहीं है, लिहाजा ये बाब तफ़ील है। मादा इसका बड़ा आसान, सीन बा और हा। और बाबे तफ़ील में ये पहला ही सीगा है फेर माजी का। बाबे तफ़ील का अगर आप चार्ट देखेंगे तो फ़अला युफ़अलु तफ़ईलन, माजी का पहला सीगा होता है फ़अला, मुज़ारे का होता है युफ़अलु। तो सब्बहा ये माजी का पहला ही सीगा है, माजी और वाहिद मुज़क्कर गायब। इसके माने होते हैं तस्बीह करना, पाकी बयान करना। सब्बहा माजी है, पाकी बयान की, पाकी बयान की। लिल्लाही, लिल्लाही मुरक्कब जारी, लाम हरफ जार और अल्लाह मजरूर, और इसके माने होते हैं लिए। पाकी बयान की अल्लाह के लिए। अब कौन पाकी बयान कर रहा है? सब्बाह का फ़ाइल कौन है? माँ। ये माँ मौसूला है और इसके माने होते हैं जो, माए मौसूला जो। पाकी बयान की अल्लाह के लिए उसने जो फिस समावाती, जो आसमानों में है। फिस समावात ये भी मुरक्कब जारी है, फी हरफ जार है और अस्समावात ये मजरूर है। और पिछली क्लास में हमने समझा था कि ये समाउन की जमा सालिम मुअन्नस है। समावातुन, समावातिन, समावातिन, इसका मतलब आसमान। पाकी बयान की अल्लाह के लिए उसने जो आसमानों में है। वल अर्ज़ी, वाव अतफ का है, इसलिए कि ये अतफ है एक इस्म पर। दो जुमलों के दरमियान जो वाव होता है वो इस्तिनाफ का होता है, ये अतफ का है। अर्ज़ी इससे मुराद ज़मीन, और फ़ी की वजह से ये भी मजरूर है। फ़ी के असरात समावात पर भी हैं और अर्ज़ पर भी हैं। तो तर्जुमा होगा
پاکی بیان کی اللہ کے لیے ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی کائنات میں جو بھی شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے پکار پکار کر کہ اس کا خالق ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاج، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا خالق ہے اور اس کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ تسبیح بیان کی یا پاکی بیان کی اللہ کے لیے ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے وَهُوَ العزیز الحکیم، وَهُوَ العزیز الحکیم۔ واو اب یہ استئناف کا ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ہوا یہ ضمیر ہے اور ضمیر منفصلہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب ہی یعنی وہ، وہوا اور وہ یعنی وہ اللہ۔ اب اس اللہ تعالیٰ کی دو صفات آ رہی ہیں، ایک العزیز اور ایک الحکیم۔ یہ دونوں کی دونوں صفات فعیل کے وزن پر ہیں۔ اس وزن پر کئی صفات سورہ حجرات میں بھی ہم نے پڑھی تھیں، فعیل کے وزن پر عزیز، فعیل کے وزن پر حکیم، اس کا مادہ عین زا اور حکیم کا مادہ ہا کاف اور میم۔ عزیز حکیم، عزیز کہتے ہیں زبردست کو، جو کہ ایسی ہستی جو مکمل اختیار رکھتی ہو، جو چاہے سو کر سکے، اور حکیم ایسی ہستی جو کہ دانا ہے، جو کہ کمال حکمت والی ہے، جس کے ہر کام میں، جس کی ہر تخلیق میں، جس کے ہر معاملے کے اندر کوئی حکمت ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا ہر فعل، اس کا ہر کام، اس کا ہر فیصلہ وہ حکیمانہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عزیز اکثر و بیشتر جب آتی ہے تو اس کے ساتھ اکثر حکیم کی صفت آتی ہے، اکثر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کلی اختیار ہو تو بعض اوقات اختیار کا غیر حکیمانہ استعمال بھی ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ کمزوری مخلوقات میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ ہر اعتبار سے پاک ہے۔ فرمایا اللہ زبردست ہے لیکن کمال حکمت والا بھی ہے، اس کے ہر فیصلے میں وہ اپنے ہر اختیار کے استعمال میں اپنی حکمت بھی رکھتا ہے، وہ اس کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے لہو ملک السماوات، لہو ملک السماوات والارض۔ لہو پھر مرکب جاری ہے، لام حرف جار اور اس کے ساتھ ضمیر ہو۔ نوٹ کیجئے کہ حرف جار لام زیر کے ساتھ بھی آتا ہے اور زبر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ عام طور پر زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب اس کے بعد کوئی ضمیر ہو تو یہ زبر کے ساتھ آ جاتا ہے۔ لہو، لہم، لکم، معنی دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں، کے لیے۔ للہ اسی آیت میں آیا، اور اب لہو اس سے پہلی آیت میں آیا، اور لہو دوسری آیت میں آ رہا ہے۔ لہو اس کے لیے ہے ملک السماوات والارض۔ ملک السماوات، ملک کن کہتے ہیں بادشاہت کو، اور یہ ملک السماوات یہ مرکب اضافی ہے۔ ملک مضاف ہے، السماوات مضاف الیہ ہے،
مضاف پر کبھی ال نہیں آتا، مضاف خفیف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں ہوتی، یا اگر تثنیہ یا جمع سالم ہو تو نون ہم گرا دیتے ہیں، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ جر کی حالت ہوتی ہے۔ یہ مرکب اضافی کے قواعد ہیں۔ تو لہو ملک السماوات، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، یعنی اس کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت۔ واو پھر عطف کا ہے، اور الارض یہ دوسرا مضاف الیہ ہے، ترجمہ ہوگا اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جس کو انسانوں کی اکثریت تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مان لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق مان لیتی ہے، لیکن اللہ کو بادشاہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کی حاکمیت، اللہ کے قوانین، اللہ کی شریعت نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں وہ اپنی منمانی کرتی ہے۔ اور آج دنیا میں بدقسمتی سے کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں پر ہم کہیں کہ وہاں پر اللہ کا قانون، اللہ کا عطا کردہ نظام یعنی خلافت کا نظام قائم ہو۔ یہ بہت بڑی ہماری محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صفت پر اللہ تعالیٰ کی نہ صرف یقین عطا فرمائے بلکہ اس کے مطابق اپنے پورے نظام زندگی کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یہ حصہ، یہ آیت کا اتنا اہم ہے کہ یہ 2 مرتبہ آتا ہے سورہ حدید کی شروع کی آیتوں میں۔ آیت نمبر 2 میں بھی ہے، آگے چل کر آیت نمبر 5 میں بھی بالکل یہی الفاظ آئیں گے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ اس کے بعد فرمایا یحیی، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یحیی، بات ایک ہی ہے۔ یحیی و یمیتو، یحیی و یمیتو، یحیی و یمیتو۔ یحیی پر آپ دیکھیے تو اس میں ایک علامت مضارع ہے یا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ مزید نوٹ کیجئے کہ علامت مضارع پر پیش ہے، اور علامت مضارع پر پیش یہ 3 ابواب میں آتی ہے، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ باب تفعیل میں علامت مضارع پر پیش بھی ہوتی ہے اور ایک تشدید بھی ہوتی ہے، یہاں تشدید نہیں، لہذا تفعیل نہیں ہو سکتا۔ باب مفاعلہ میں علامت مضارع پر پیش کے ساتھ ایک الف ہوتی ہے، یہاں پہ الف بھی نہیں ہے، لہذا یہ باب افعال ہے، اور مادہ اس کا ہے ہا، یا اور یا، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضاف ہے، اس کو لفیف نہیں کہیں گے، لفیف فعل تب ہوتا ہے، اس کو مضاف نہیں کہیں گے اس لیے کہ مضاف تب ہوتا ہے جبکہ اگر کوئی 2 حروف آ رہے ہوں ایک ہی جیسے مادے میں تو دونوں حروف صحیح ہوں، جبکہ یہاں یہ حروف علت ہیں، لہذا اس کو ہم لفیف کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفیف ہے، اور یا پھر یہ اجوف یائی ہے، اور یہ ناقص یائی ہے۔ بہرحال خطرناک مادوں میں سے ہے، ایسے مادے خطرناک ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں کہ جن میں واو یا حمزہ آ رہے ہوں۔ باب افعال میں پہلا ہی صیغہ ہے مضارع کا، باب افعال میں مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یفعلو، یفعلو، تو یہ بن جائے گا، اگر ہم یہ مادہ رکھیں گے یوہ، یہ یو، یوہ یہ یو، اور اس کے بعد یہ حرکت چلی جائے گی پیچھے، لہذا یہ ہو جائے گا، حرکت پیچھے نہیں جائے گی بلکہ یہ جو ایک قاعدہ ہے لفیف کا یا ناقص کا کہ جب بھی
یا مضموم سے پہلے زیر ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی ہے. تو یہ ساکن ہو جائے گی یا یہ والی جب بھی یا مضموم یعنی یا پر پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی ہے. تو یہ ہو جائے گا یوہ یی. اب چاہے تو ہم اس کو ایسے لکھیں اور چاہے تو کھڑے زیر کے ساتھ لکھیں. زیر اور یا ساکن مل کر کھڑی زیر بنا دیتے ہیں, لہذا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یوہ یی یہ باب افعال کا پہلا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے وہ زندہ کرتا ہے یا وہ زندہ رکھتا ہے. تو یوہ یی وہی زندہ کرتا ہے. وَيُمِيتُ واو یہ استئناف کا ہوگا اس لیے کہ یہ دو اسماء کے درمیان نہیں آ رہا بلکہ دو افعال کے درمیان آ رہا ہے. لہذا یوہ یی وہ زندہ کرتا ہے, وَيُمِيتُ اور وہ یمیتو موت دیتا ہے. یمیتو میں بھی آپ نوٹ کیجئے تو وہی بات ہے کہ علامت مضارع پر یہاں پر بھی پیش ہے, علامت مضارع پر پیش ہے, اور چونکہ نہ تشدید ہے نہ الف ہے لہذا یہ بھی باب افعال ہے. مادہ اس کا ہوتا ہے میم واو اور تا. یہ مادہ بھی اس معنی میں خطرناک کہ یہاں پر بھی واو آ رہا ہے مادے میں, اور اکثر و بیشتر یہ مادے کے جن میں واو ہو درمیان میں ہم انہیں اجوف واوی کہتے ہیں, یہ باب نصرہ سے آتے ہیں ثلاثی مجرد میں. لیکن یہاں پر تو یہ باب افعال ہے. باب افعال میں جیسے یوہی ویسے یمیتو یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے. یفعلو پہلا صیغہ ہوتا ہے باب افعال میں مضارع کا. آپ اس میں مادہ پلیس کیجئے میم واو تا تو یہ بنے گا یم ویتو. یم ویتو یہاں پر یہ حرکت واو کی پیچھے جائے گی. اجوف کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اجوف میں حرف علت کی حرکت ما قبل جو بھی ساکن ہوتا ہے اس پہ چلی جاتی ہے. تو اب یہ جب حرکت پیچھے جائے گی تو یہ ہو جائے گا یو میو تو, اور زیر کی نسبت ہوتی ہے یا کے ساتھ, جبکہ یہاں پر آیا ہے یہاں پر موجود ہے واو تو یہ زیر واو کو بدل دے گا یا میں. تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا یمیتو. یمیتو یحیی وہ زندہ کرتا ہے, ویمیت اور وہ موت دیتا ہے, یعنی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. اور اس کے بعد آیت کے آخر میں فرمایا, بہت ہی آسان الفاظ آ رہے ہیں, وَهُوَ وَهُوَ اور وہ عَلَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اور وہ ہر چیز پر. علی حرف جار ہے پر, کل کے مفہوم سے ہم واقف ہیں, کسی بھی چیز کا پورا احاطہ کرتا ہے یہ لفظ کل, اور یہ مضاف کے طور پر آتا ہے. اس کے بعد کا جو بھی اسم ہوتا ہے مضاف الیہ بن جاتا ہے, گویا یہ پورے کا پورا مرکب اضافی ہے. علی کی وجہ سے اس پر جر کا اعراب ہے, اور کل مضاف ہے, شیئن مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ پر جر آتا ہے ہمیشہ, اس لیے اس پر یہ جر کا اعراب ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اور وہ ہر چیز پر, اور وہ ہر چیز پر
قدیرن، قدیرن یہ پھر فعیل کے وزن پر آ گئی، صرف ایک فعیل کے وزن پر. قدیرن قدرت رکھنا، فعیل کے وزن پر عزیز، حکیم، سمیع، بصیر. قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یحیی، وہی زندہ رکھتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورۃ الحدید کا آغاز کیا اور ہم نے اس کی 2 آیتوں کا ترجمہ کیا. سورہ حدید کی پہلی 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے بہت اہم مضامین آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری قرآن فہمی میں بھی اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 35 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. پہلا سوال ہے باب تفعیل، باب افعال اور باب ڈیش میں علامت مضارع پر پیش آتی ہے. اے مفاعلہ، بی افتعال، سی تفاعل. دوسرا سوال ہے 2 جملوں کے درمیان آنے والی واو کو ڈیش کہتے ہیں. واو عطف، بی واو حالیہ، سی واو استئناف. تیسرا سوال یحیی کا مادہ ہے ہا یا اور یہ ڈیش ہے. اے لفیف، بی مضاعف، سی مثال. چوتھا سوال کل ہمیشہ ڈیش بن کر آتا ہے. اے مضاعف، بی مضاف، سی فاعل. محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے. پہلا سوال ہے باب تفعیل، باب افعال اور باب ڈیش میں علامت مضارع پر پیش آتی ہے. اے مفاعلہ، بی افتعال، سی تفاعل. دوسرا سوال ہے 2 جملوں کے درمیان آنے والی واو کو ڈیش کہتے ہیں. واو عطف، بی واو حالیہ، سی واو استئناف. تیسرا سوال یحیی کا مادہ ہے ہا یا اور یہ ڈیش ہے. اے لفیف، بی مضاعف، سی مثال. چوتھا سوال کل ہمیشہ ڈیش بن کر آتا ہے. اے مضاعف، بی مضاف، سی فاعل.